तबारक व ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन एस जी ए स्टोरीज। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुना रहे हैं ये दरअसल मशहूर जमाना मुसन्निफ पाइलो कोहिलो ने अपनी एक किताब में नकल की है, जिसका उर्दू में तर्जिमा हम आपको सुना रहे हैं। पाइलो कोहिलो साहब लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने कमरे में बैठकर किसी पुरानी किताब की वर्क गर्दानी कर रहा था। मैं जब भी किताब पढ़ता था तो पूरी तरह से किताब में डूबकर इस किताब के लिखारी के असल मकासद तक पहुंचने की कोशिश करता था। मिस्टर पाउलो कहते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे बताया गया कि तुमसे कोई मिलने आया है और मिलने वाला बहुत दूर से आया है, इसलिए तुम अभी किताब रख दो और अपने मेहमान से मिल लो। मुसन्निफ लिखता है कि मैंने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी किताब वहीं रख दी और मैं आने वाले शख्स से मिलने के लिए चला गया। हालांकि मेरे दिल में ये बात जरूर थी कि इस आने वाले शख्स ने मेरे काम में खलल डाला है, लेकिन खैर मैं इसकी तरफ चला गया था। अब जैसे ही मैं इस शख्स के पास पहुंचा और इससे मुलाकात की, इससे बातचीत हुई तो मुझे ये इल्म हुआ कि ये शख्स मगरबी अफ्रीकी मुल्क मराकी से आया है। दरअसल वो किसी काम की गरज से यहाँ आया हुआ था और इसने मेरा नाम भी सुन रखा था, इसलिए वो मुझसे मिलने आ गया था। मुझसे जितनी उसकी खिदमत हो सकी मैंने की। फिर हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने उस शख्स को अपने बारे में मजीद बताया और उससे भी मजीद बातें की। मुसन्निफ लिखता है कि बातों बातों में उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जिसने मुझे एकदम से हैरान कर दिया। दरअसल उसने मुझे मकामी सहराई कबीला में राइज बनी नो इंसान की तख्लीक के बारे में एक अजीबो गरीब कहानी सुनाई और एक अजीबो गरीब बात बताई थी। वो बात क्या थी? वो फकत बात नहीं थी, वो एक अकीदा था, एक नजरिया था जो उसने मुझे बताया। मुसन्निफ कहता है कि आओ मैं आपको भी उस अकीदे के बारे में कुछ बताता हूँ। हजरत हव्वा जन्नत अदन में नहर के किनारे खूबसूरत दरख्तों के करीब अकेली और तन्हा टहल रही थी। हजरत हव्वा यूं ही अपनी चहल कदमी में मसरूफ थी और जन्नत अदन के खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। उसने बताया कि जब हजरत हव्वा दरख्तों के करीब टहल रही थी तो उस वक्त शैतान ने हजरत हव्वा को अकेले टहलते हुए देख लिया। हालांकि इस अफ्रीकी शख्स ने यह नहीं बताया कि उस वक्त हजरत आदम कहाँ थे। खैर, हजरत हव्वा जन्नत अदन में टहल रही थी तो शैतान ने हजरत हव्वा को अकेला पाया तो शैतान ने एक बड़े सांप का रूप धार लिया और हजरत हव्वा के पीछे पीछे चलने लगा। अब हजरत हव्वा जिस समत जा रही थी, शैतान भी उसी समत आपके पीछे पीछे चलने लगा। इस अफ्रीकी शख्स ने बताया कि जब हजरत हव्वा एक खास दरख्त के करीब पहुंची तो शैतान, जिसने एक बड़े सांप का रूप धारा हुआ था, हजरत हव्वा के सामने आ गया। इस अफ्रीकी शख्स ने यह भी बताया कि दरअसल वो दरख्त एक सेब का दरख्त था और जैसे ही हजरत हव्वा इस दरख्त के करीब पहुंची तो शैतान ने हजरत हव्वा से कहा, जो कि शैतान उस वक्त सांप के रूप में था, ए हव्वा, ये सेब खा लो। ये देखो, ये देखने में कितना लजीज और मजेदार लग रहा है, तुम इसे चख कर देखो, ये खाने में बाकी तमाम फलों से बहुत ज्यादा लजीज है। अब अफ्रीकी शख्स कहने लगा, हजरत हव्वा और आपके शोहर यानी हजरत आदम को अजीम ताकत यानी खुदाए बुजुर्गो बरतर ने पहले ही इस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया था। यानी अजीम ताकत ने हजरत हव्वा और हजरत आदम से कहा था कि जन्नत में इस दरख्त का फल ना खाना। इसलिए हजरत हव्वा ने इस दरख्त, जिसके बारे में अफ्रीकी लोगों का अकीदा था कि ये सेब का दरख्त है, बाकी इस्लाम ने इसके बारे में जो भी बताया है वो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त और हक है। हम इस कहानी में फकत अफ्रीकी लोगों का अकीदा बयान कर रहे हैं। खैर, उस अफ्रीकी शख्स के मुताबिक वो सेब का दरख्त था, उस दरख्त का फल खाने से इनकार कर देती है और हजरत हव्वा कहने लगी, ए सांप, मैं इस दरख्त का फल क्यों खाऊं जिसका फल खाने से हमें अजीम ताकत यानी खुदाए बुजुर्गो बरतर ने मना कर रखा है। फिर ये कहकर हजरत हव्वा ने अपनी चहल कदमी जारी रखी और आगे बढ़ गई।
یہ افریقی شخص کہنے لگا شیطان اس وقت سانپ کی شکل میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت حوا انکار کر دے گی اور اتنی آسانی سے پھل نہیں کھائے گی، اس لیے شیطان نے اپنی دوسری چال چلی جو کہ آج بھی تمام جرائم کے پیچھے اصل وجہ ہوتی ہے۔ یہ افریقی شخص کہنے لگا انسان بنیادی طور پر نیک فطرت اور اطاعت گزار ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس سے گناہ نہیں کروایا جا سکتا۔ انسان کے گناہ کروانے کے لیے اسے بہلانا پھسلانا پڑتا ہے، طرح طرح کی باتیں اس کے سامنے کرنی پڑتی ہیں، اس کو اس بات کے لیے راضی کرنا پڑتا ہے کہ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ اس افریقی شخص نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی جرم کے کام ہوتے ہیں، جو شخص جرائم کرتا ہے دراصل اس کو پہلے ٹرین کیا جاتا ہے اور اس کی پہلے تربیت کی جاتی ہے۔ پھر یہ افریقی شخص کہنے لگا بالکل شیطان انسان کی اس فطرت سے واقف تھا اور اسے معلوم تھا کہ میں کیسے حوا کو یہ پھل کھلا سکتا ہوں جس پھل کے کھانے سے خدائے بزرگ و برتر نے منع کر رکھا ہے۔ اس لیے شیطان آگے بڑھا اور حضرت حوا سے کہنے لگا اے حوا سن لو کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گی تو تم اپنے مرد کے لیے جنت عدن میں سب سے خوبصورت اور حسین ترین عورت بن جاؤ گی، اس لیے تم اس درخت کا پھل کھا لو تاکہ تم اپنے مرد یعنی حضرت آدم کے لیے خوبصورت اور حسین ترین عورت بن جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کا دل تمہاری طرف لگا رہے۔ حضرت حوا نے شیطان کی یہ بات سنی تو حضرت حوا شیطان یعنی اس سانپ سے کہنے لگی مجھے حسین ترین اور خوبصورت بننے کی کیا ضرورت ہے، میرے علاوہ تو اس جنت میں اور ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر میں کس سے خوبصورت بنوں گی؟ کوئی دوسری عورت جنت عدن میں ہوتی تو پھر میں اس سے خوبصورت بنتی، جب میں اکیلی ہی ہوں تو مجھے کسی اور سے خوبصورت بننے کے لیے ہرگز ضرورت نہیں۔ اب یہ سانپ بہت چال باز تھا اور یہ جانتا تھا کہ حضرت حوا کچھ ایسا ہی جواب دے گی، اس لیے اس شیطان جو کہ سانپ کے روپ میں تھا اپنی اگلی چال چلی اور یہ حضرت حوا سے کہنے لگا حوا تم تو بہت بے خبر ہو، تمہیں تو جنت کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں، اس جنت میں تم اکیلی عورت نہیں ہو بلکہ اس جنت میں تمہارے علاوہ بھی ایک عورت ہے جو کہ تم سے بہت زیادہ حسین اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، تم مجھ سے پوچھ مجھے ساری خبریں ہیں، میں نے ساری جنت دیکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ جنت میں ایک اور عورت بھی تمہارے علاوہ موجود ہے جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ اب کی بار حضرت حوا تھوڑی سی پریشان ہوئی لیکن پھر بھی حضرت حوا یہ بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں مانتی، جنت میں کوئی اور عورت بھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ جنت میں میں اکیلی ہوں۔ لیکن جیسے ہی سانپ یعنی شیطان نے حضرت حوا کو تھوڑا سا پریشان دیکھا تو شیطان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ شک نے اپنی جڑیں پکڑ چکی ہیں اور اب بہت جلد شک کی جڑیں گہری ہو رہی ہیں، تو اس لیے سانپ نے بغیر کسی توقف کے حضرت حوا سے کہہ دیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو آؤ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ عورت کہاں ہے، تم میرے پیچھے آؤ میں تمہیں اس عورت تک لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سانپ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور جلدی جلدی حضرت حوا کے آگے رینگنا شروع کر دیا۔ حضرت حوا بھی پریشانی کے عالم میں اس سانپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ خیر حضرت حوا کے دل میں اب شک آ چکا تھا، اس لیے حضرت حوا سانپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ سانپ حضرت حوا کو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے قریب لے گیا۔ اس چھوٹی سی پہاڑی پر ایک پانی کا صاف کنواں تھا۔ شیطان یعنی اس سانپ نے اس کنویں پر پہنچ کر حضرت حوا سے یہ کہا آؤ میں تمہیں وہ عورت دکھاتا ہوں اور تم خود ہی دیکھ لو کہ وہ عورت کتنی حسین ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شوہر یعنی حضرت آدم کے دل میں بس اسی کی صورت اور تصویر بسی ہوئی ہے اور تمہارے شوہر اسی کو چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور تمہیں اس بات کا علم نہ ہو جائے اس لیے تمہارے شوہر یعنی حضرت آدم نے اس عورت کو اسی کنویں میں چھپا رکھا ہے، آؤ تم خود اس کنویں میں جھانک کر اس عورت کو دیکھ لو۔ وہ افریقی شخص کہنے لگا کہ حضرت حوا بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے دل میں تھوڑا سا شک لیے اس کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جا کر حضرت حوا نے اس کنویں میں دیکھا، اب اس کنویں کا پانی بالکل صاف تھا،
تو حضرت حوا کو اس کنویں کے پانی میں اپنا عکس نظر آیا، اپنا چہرہ نظر آیا۔ جو چہرہ حضرت حوا نے پانی کے عکس کے طور پر دیکھا تھا، وہ چہرہ بہت ہی زیادہ حسین تھا، حسن کی بلندیوں تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرت حوا نے جیسے ہی یہ دیکھا تو حضرت حوا کو یقین ہو گیا کہ ایک دوسری عورت بھی موجود ہے۔ اسی وقت سانپ نے اپنی دم حضرت حوا کے آگے کر دی، اور سانپ کی دم میں وہ سیب تھا۔ سانپ نے فوراً حضرت حوا کو کہا کہ یہ سیب کھا لو۔ حضرت حوا چونکہ اب ایک عجیب سی کیفیت میں وہاں پر موجود تھی، اس لیے حضرت حوا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ سیب کھا لیا۔ پھر وہ افریقی شخص کہنے لگا، دراصل جب سانپ اور حوا اس درخت کے پاس سے گزرے تھے تو سانپ یعنی شیطان نے اسی وقت اس درخت کا ایک پھل توڑ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب میں کنویں پر پہنچ جاؤں گا تو وہاں سے واپس سیب لانے کے وقت میں سارے منصوبے پر پانی پھر جائے گا اور حضرت حوا کو دوبارہ ہوش آ جائے گا، اور پھر وہ یہ پھل کبھی نہیں کھائے گی۔ اس لیے سانپ وہ سیب اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور جیسے ہی حضرت حوا کے دل میں تھوڑا سا شک ہوا، سانپ نے فوراً اسے پیش کر دیا اور حضرت حوا نے وہ سیب کھا لیا۔ اس طرح سانپ نے یعنی شیطان نے حضرت حوا کو بہت آسانی کے ساتھ ورغلا لیا، کیونکہ حضرت حوا کو عکس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی حضرت حوا نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ حضرت حوا عکس کے بارے میں سمجھتی ہی نہیں تھی کہ عکس کیا ہوتا ہے، اس لیے شک میں آ کر حضرت حوا نے خود کو زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے وہ سیب کھا لیا۔ پھر وہ افریقی مراکشی شخص مجھ سے کہنے لگا، یہ بات بھی سنو کہ وہ بات جو سانپ نے حضرت حوا کو کہی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ ایک بہت خوبصورت چہرہ اس کنویں میں موجود تھا، جو کہ دراصل حضرت حوا کا ہی عکس تھا۔ یہ بات بالکل سچ تھی کہ حضرت حوا کا عکس بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس لیے کسی بات کا سچ ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ سچ بولنے والے کی نیت بھی ضرور نیک ہونی چاہیے۔ پھر یہ شخص کہنے لگا، ہمارے ہاں یہ قول اس وجہ سے آج تک رائج ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ کبھی کسی سے خوف نہیں کھائے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مرعوب ہوگا، اور پھر ایسے شخص کے لیے اس دنیا میں جنت شروع ہو جاتی ہے۔ مصنف پائلو لکھتا ہے کہ وہ شخص تو چلا گیا، لیکن اس نے مجھے ایک عجیب کہانی سنائی تھی جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ فقط ایک کہانی ہے جو ہم نے آپ کو سنا دی ہے، باقی حقیقت وہی ہے جو اسلام نے بیان کی ہے۔ بے شک اسلام سچا مذہب اور دین ہے۔ یہ کہانی ہم نے نقل کر کے آپ کو سنائی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور یہ فقط افریقی ملک مراکش کے لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس قصے اور اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ہم نے کہی ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شبہ پیدا ہوتا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سارے گناہوں کی اور اپنی زبان کی لغزش کی توبہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی دلوں کی نیت جانتا ہے۔ اس ویڈیو کی پس منظر میں ہماری فقط اتنی ہی نیت ہے کہ آپ تک ایک کہانی جو کہ لوگوں کا عقیدہ ہے وہ پہنچائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام جیسے سچے مذہب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری